बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारसी ज़बान का एक शेर है कि खिश्त अव्वल चुनहद मेमार खज ता सुरैया मिरावद दीवार खज। यानी अगर मेमार यानी बिल्डर पहली ईंट टेढ़ी रखता है तो फिर सुरैया तक, आसमान तक वो दीवार जो जाएगी वो टेढ़ी की टेढ़ी जाएगी। हम इस बहुत बड़ी दुनिया के अंदर और एक बहुत बड़े इंसानी ख़ानदान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर इस बड़ी दुनिया में हम सब की अपनी अपनी एक छोटी छोटी दुनियाएं हैं और इस बहुत बड़े ख़ानदान में हम सब का अपना अपना छोटा छोटा ख़ानदान है जिसमें हम ज़िंदगी गुजारते हैं और जिनमें कई रिश्ते हैं हमारे, जैसे हमारे वालिदैन हैं, उनके वालिदैन हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं और इनके दरमियान हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जो हमारे रिश्ते हैं, इनमें से कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, उनमें हमारा कोई इंतखाब नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई पसंद नापसंद नहीं है। हमारे वालिदैन कौन हो उस पर हमारा कोई इंतखाब नहीं, हमारे भाई बहन कौन हो उस पर हमारा कोई इंतखाब नहीं। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बनाए गए हैं और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हम खुद बनाते हैं। जैसे जब हम शादी करते हैं तो मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है और इसके साथ साथ मियाँ और बीवी के वालिदैन, उनके ख़ानदान के साथ एक रिश्ता बनता है। तो ये वो रिश्ता है जो हम बनाते हैं। इस रिश्ते को हम इस दुनियावी ताल्लुक़ात की वजह से कायम करते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं रिश्तों के दरमियान गुजारते हैं, इसलिए इन रिश्तों का हमारी ज़िंदगी पर, हमारे मयार ज़िंदगी पर और ख़ास तौर पर हमारे ज़हनी, हमारे जज्बाती और हमारी रूहानी ज़िंदगियों पर इनका बहुत गहरा असर होता है। इसलिए उन रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से संभालने की ज़रूरत है। अगरचे बहुत से रिश्तों पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बनाए गए हैं, मगर हम कुछ अंदाज से, कुछ तरीक़ों से उन रिश्तों को अच्छी तरह निभा सकते हैं, अच्छी तरह संभाल सकते हैं ताकि ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हमें खुशियाँ अता करें और हमारी ज़िंदगियाँ खुशगवार हो। सबसे पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पर घर की जो बुनियाद है, मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ात हैं, उनके दरमियान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ना खुशगवारी पैदा करती है, नागवारी पैदा करती है या उनमें तलखियाँ पैदा करती है, ताकि हम उनका तदारुक कर सकें, हम उनको रोक सकें। हम बीमारियों के हवाले से हमेशा सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी हिफाजत और बचाव इलाज से अच्छा है, बल्कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर एंड चीपर देन द क्योर, कि हिफाजत या बचाव जो है वो हमेशा इलाज के मुकाबले में बेहतर भी है और सस्ता भी है। तो जब ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो उनको फिर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम तदारुक कर सकें, जिनको हम रोक सकें, जिनको हम प्रिवेंट कर सकें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम रिश्तों को बिगड़ने से पहले संभाल लें। सबसे पहली एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम इसको तस्लीम कर लें, समझ लें और अपनी ज़िंदगी में एक बुनियाद की तौर पर इसको अपनाएं। अगर हम इसको हमेशा अपने जहन में रखते हैं, तस्लीम करते हैं और एक बुनियाद के तौर पर इसको अपनाते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों के न सिर्फ ये हमारे अज़दवाजी मसाइल बल्कि ज़िंदगी के बहुत से मसाइल पर हम काबू पा सकेंगे, बल्कि वो मसाइल पैदा होंगे ही नहीं। वो क्या है? हम ये मान लें कि हम में से इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को, दुनिया में किसी भी इंसान को कामिल नहीं बनाया है। न मैं कामिल हूँ, न हमारे वालिदैन, न उनके वालिदैन, न हमारे बीवी बच्चे, न हमारी भाई बहन,
نہ معاشرے کا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ نامکمل، غیر مکمل اور ناقص ہیں۔ ہم سب میں اپنے اپنے قسم کی خامیاں موجود ہیں۔ تو جب ہم اپنی خامیوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور مجھے اپنے خامیوں کے ساتھ اگر میرے خاندان نے، میرے معاشرے نے، میرے جماعت نے قبول کیا ہے، تو میں کسی سے یہ تقاضا کیسے کر سکتا ہوں کہ دوسرا میرے ساتھ اپنے تعلقات میں بالکل کامل ہو، بالکل ویسا ہی ہو جیسا کہ میں چاہوں؟ ایسی کوئی گارنٹی دنیا میں دی ہی نہیں گئی ہے کہ کوئی بھی ہمارے توقعات پہ پورا اترے۔ لوگ کہتے جی یہ میری توقعات پہ پورا نہیں اترتا، یا یہ میری توقعات پہ پوری نہیں اترتی۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ کوئی آپ کے توقعات میں ضرور پورا اترنا چاہیے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ جب سب ناقص ہیں، جب سب امپرفیکٹ ہے، تو ہم ان سے پرفیکشن کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اگر سب ایک دوسرے کی امپرفیکشن کو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ زندگی گزاریں تو ایک پرفیکٹ زندگی بن سکتی ہے۔ آپ کسی کو پسند کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان کو بالکل میری خواہش کے اوپر اس کو پورا اترنا چاہیے، یا وہ میرے لیے پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ پرفیکشن دنیا میں ہے ہی نہیں، تو اس کی توقع اور تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھلے آپ سمجھتے ہوں کہ آپ پرفیکٹ ہیں، مگر یاد رکھیے کوئی بھی دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، اور جب ہم پرفیکٹ نہیں ہیں تو پھر اپنے امپرفیکشن کے ساتھ ہم زندگی گزارنا سیکھیں۔ بڑا اچھا جملہ کہا گیا ہے کپل کے واسطے کہ وی آر اے پرفیکٹ کپل ان اے ناٹ سو پرفیکٹ سچویشن۔ ہمارے حالات پرفیکٹ نہیں ہیں، ماحول پرفیکٹ نہیں ہے، مگر اگر اس ماحول میں ہم اپنے امپرفیکشن کے ساتھ اپنے تعلقات کو سنبھال سکتے ہیں تو پھر ہم ایک پرفیکٹ کپل ہیں۔ اگر دونوں کی خامیوں کو ہم سمجھ جاتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں تو کوئی تلخی پیدا کرنے کا یا تلخی پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہر وقت یہ یاد رکھیے گا، جہاں بھی کوئی کہ بھئی یہ فلان اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو بھئی ہم سب ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ آپ کس کا نقص نکالیں گے؟ اس کا یہ ٹوٹا ہوا، اس کا وہ ٹوٹا ہوا، ہم سب ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ جب سب ٹوٹے پھوٹے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے شکایت کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑا اچھا جملہ کہا ہے کسی نے کہ زندگی آسان نہیں، اسے آسان بنانی پڑتی ہے۔ زندگی آسان نہیں، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ انداز سے، کچھ نظر انداز سے۔ کچھ ہم زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیں اور باقی نظر انداز کرنا سیکھ لیں۔ اگر نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو زندگی کو آسان کرنے کے لیے کچھ ہمیں زندگی گزارنے کا انداز اپنانا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم شادی کے رشتے میں آپس میں بنتے ہیں تو ابتدائی مرحلہ عام طور پہ تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک شروعات ہوتی ہے جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی زندگی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خاندان میں، سسرال میں آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک معمولی سی بات ہے، بالکل معمول کی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ رشتہ شروعات میں، آغاز میں شیکی اور بمپی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ، بلکہ اکثر جب اس کا ٹیک آف ہوتا ہے تو ٹیک آف ہمیشہ بمپی ہوتا ہے، ٹیک آف ہمیشہ شیکی ہوتا ہے۔ اب آپ تھوڑے سے پرواز پہ اوپر گئے ہیں اور جہاز ہل رہا ہے، آپ کہیں جی میں چھلانگ مار کے نیچے جاتا ہوں، یہ جہاز صحیح نہیں ہے، یہ جہاز خراب ہے، تو آپ تو ہر جہاز سے چھلانگ ماریں گے، کیونکہ ہر جہاز جو ہے جب بھی ٹیک آف کرتا ہے تو وہ بمپی ہوتا ہے۔ تو وہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے کہ یہ ٹیک آف کا وقت ہے، جب اس کے کروزنگ الٹیٹیوڈ پہ وہ جہاز پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی اسموتھ سیلنگ ہوتی ہے، وہ بڑے آرام سے فلائی کرتا ہے۔ پھر آپ اپنے سیٹ بیلٹ بھی کھول دیتے ہیں اور آپ مووی بھی انجوائے کرتے ہیں، کھانا پینا بھی انجوائے کرتے ہیں، مگر وہ جو ٹیک آف کا ٹائم ہے اس
جو شیکینس ہے اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو زندگی کے اندر بھی چیزوں کو ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے. لوگ 6 مہینے میں 12 مہینے میں بھاگ کے آ جاتے ہیں. جی ہمارے خیالات آپس میں نہیں ملتے ہیں. بھئی ہمارے خیالات آپس میں نہیں ملتے ہیں. یہ بتائیے کس نے آپ کو یہ گارنٹی دی تھی کہ دو انسان کے خیالات آپس میں ملنے چاہیے؟ دنیا میں اگر آج 7-8 ارب لوگ موجود ہیں تو ہر ایک دوسرے سے الگ ہیں. سب کے خیالات ایک دوسرے سے الگ ہیں. آپ کو یہ کہا کس نے تھا ڈے 1 سے کہ آپ کے خیالات آپ کے اسپاؤس سے ملنا چاہیے؟ اللہ ڈپلیکیٹ نہیں بناتا. تو خیالات تو ملیں گے نہیں. نہ ملنے والے خیالات کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ابتدائی مرحلے کو خاص طور پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آہستہ آہستہ رشتہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں اسٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے اور رشتہ جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے. کچھ چیزوں کی طرف ہم دھیان دینے کی کوشش کریں گے کہ جن کو ہم ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ تلخیوں کی بنیادیں ڈالتی ہیں رشتوں کے اندر، جس کی وجہ سے دل میں وہ بات رکھنے کی وجہ سے آہستہ 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 وہ رشتہ، اس رشتے میں دراڑیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہے. اگر بنیادی طور پر کچھ غلطی ہو جاتی ہے اور اسی پہ چیزیں آگے بڑھتی ہے تو وہ دو مختلف سمت میں جاتی ہے. سب سے پہلی بات ہے تنقید کرنا یا کرٹیسائز کرنا. کرٹیسزم، ایک دوسرے کی تنقید کرنا. آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، یعنی بات میں ایک دوسرے کی خامیوں کی نشاندہی کرنا یا ایک دوسرے کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنا کہ اس میں بہت خامیاں ہیں یا وہ اس کے توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا ہے. یہ جو کرٹیسزم ہے، دیکھیے کوئی نوک جھونک ہونا، کسی بات پہ نا اتفاقی ہونا، کہ جہاں برتن ہے وہاں آواز تو آئے گی. تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر چھوٹی موٹی ناچاقیاں ہم پہ ہوتی ہیں، مگر جس بات پہ ناچاقی ہوتی ہے اسی پہ فوکس کریں، اس کو جنرلائز نہ کر دیں. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو جنرلائز کرتے ہیں. جنرلائز کرنا کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کے شوہر نے آج آپ سے وعدہ کیا کہ رات کو آپ کی امی کے پاس لے جائیں گے. اچھی بات ہے، آپ نے تیاری کر کے رکھی ہے، مگر نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو آپ شوہر کو فون کرتے بھی دیر ہو رہی ہے اور آپ ابھی تک پہنچے نہیں. تو کہتے سوری، آج اچانک یہ باس بھی لمبے دیر تک بیٹھ گیا ہے اور میں اس وقت نکل نہیں سکتا، آج پلیز ہم پوسٹپون کرتے ہیں، کل جائیں گے. اب یہ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے آج آپ کو کام بڑھ گیا آفس میں تو ہم کل جائیں گے. اب اس پہ اگر بیگم ریئیکٹ کرتی ہے کہ جی آپ کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے، آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ کو میرے والدین، میرے خاندان والے اچھے ہی نہیں لگتے ہیں. اب دیکھیے واقعہ ایک چھوٹا سا تھا کہ آج آپ کے والدین کے پاس جانا تھا جو آج کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، میں آپ تمہارے گھر والوں کو فون کر کے بتا دیتا ہوں، سوری بول دیتا ہوں. یہ چیزیں ڈائیلاگ سے حل ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے میں نے ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دیا، آج آپ کا شوہر گھر ٹائم پہ نہیں آ سکا، اس کا مطلب کیا یہ ہو گیا کہ آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے، آپ کو میری فکر ہی نہیں ہے، آپ کو میرے خاندان والے اچھے ہی نہیں لگتے ہیں. دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا، یہ بم ہے رشتے کے اندر، کہ آپ اس چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے اپنی بیوی یا اپنے شوہر کی شخصیت پر اٹیک کر دیں. یا شوہر گھر پہ آیا، صبح بیوی سے کوئی کام کہہ کے گیا تھا جو آج نہیں ہوا، اور بیوی کہتی سوری آج گھر میں کام بہت تھا تو یہ نہیں ہو سکا، اور میں ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، تمہیں گھر کی پڑی ہی نہیں ہے، تمہیں اس گھر کا خیال ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تمہارا خیال کہاں پڑا رہتا ہے، گھر کو چلانے کا تمہیں انداز ہی نہیں اسے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ کا بات نہیں ہوئی، فائن. کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈ بیفور بینگ انڈرسٹوڈ. آپ کو سمجھا جائے اس سے پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو جو واقعہ جیسا ہوتا ہے اسی پہ فوکس کریں اور وہیں اس کو دفن کریں، یا بعد میں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس پر بات کریں، مگر کسی بھی چھوٹے سے واقعے کو جنرلائز کر کے جنرل اسٹیٹمنٹ نہ دیں کہ آپ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں
تم کو کبھی بھی ہماری فکر نہیں ہے، تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ پوری شخصیت پہ جاتی ہے اور اس سے تلخیاں بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اور رشتے آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، کرٹیسزم سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی تنقید کریں یا معاشرے کی تنقید کریں یا حکومت کی تنقید کریں، تنقید سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ اگر ہے تو آپس میں اچھی طرح سے ہم بات چیت کر کے یا کبھی گھر کے بڑے بزرگ کے مشورہ کر لیں، اداروں کے بھی ہم ہیلپ لے سکتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، چونکہ ہم سب امپرفیکٹ ہیں۔ ایک دوسرے کی تنقید کرنے سے گھر کا ماحول جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے، گھر کے ماحول میں زہر پھیل جاتا ہے، گھر کے ماحول میں اندھیرا پھیل جاتا ہے اور ہم ذہنی طور پر، جذباتی طور پر بیمار کی طرح ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جس کو ایوائڈ کرے وہ ہے کنٹیمپٹ، یعنی ایک دوسرے کی توہین نہ کرے، ایک دوسرے کو حقیر بتانے کی کوشش نہ کرے، مذاقاً بھی نہ کرے۔ کوئی ایسا جملہ نہ کہے کہ جس سے آپ یہ ثابت کرتے ہوں کہ آپ بڑے سپیریئر ہیں اور سامنے والا یا سامنے والی وہ بہت حقیر ہے تمہارے سامنے۔ یہ چیز شخصیت پہ اثر کرتی ہے اور کوشش کیجئے گا کبھی بھی پوری ذات اور پوری شخصیت پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دیں، جو واقعہ جیسا جہاں ہوتا ہے اس کو اسی طرح بیان کریں۔ اگر کبھی گھر کا کھانا صحیح نہیں بنا اور آپ یہ کہیں کہ بھئی تمہیں تو کھانا پکانا آتا ہی نہیں ہے، فار ایگزامپل، یا آپ کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے لوگوں سے کیسے بات کرنا ہے، اس لیے یہ جملہ ایسا ہے جو شخصیت پہ پڑتا ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اب کھانے پکانے کی بات ہوئی یا بیگم کی بات نکلی اور آپ نے کہا جی ہماری بیگم کی بات چھوڑیں، وہ کھانا کیا پکائے گی، وہ تو پانی بھی بوائل نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے مذاقاً یہ بات کہی ہوگی، مگر چار آدمی کے سامنے، دوستوں کے سامنے یہ بہت بڑی توہین ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو کنٹیمپٹ، ایک دوسرے کی توہین کرنے، بے عزتی کرنے یا ایک دوسرے کو حقیر بنانے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر 3، ڈونٹ ٹرائی ٹو کنٹرول ایچ ادر، ایک دوسرے پر قابو پانے کی کوشش نہ کرے۔ میاں بیوی جو ہے وہ ساتھ مل کر ایک گھر چلاتے ہیں، ایک دوسرے پر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے رشتوں کے اندر کوئی بھی رشتہ پراپرٹی نہیں ہے، رشتے پراپرٹی نہیں ہے کہ یہ آپ کا کوئی گھر کا سامان ہے، آپ نے چاہا خرید لیا چاہا بیچ دیا، ایسا نہیں ہے۔ رشتے تو رشتے ہوتے ہیں، ان کی قیمت نہیں ہوتی ان کی کوئی۔ تو یہ جو ہمارے رشتے ہیں اس میں ہم ایک دوسرے پہ قابو پانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسپاؤس کو، اپنے ساتھی کو بازو سے پکڑ کر یا ہاتھ سے پکڑ کے چلاؤ، بالوں سے پکڑ کے نہ کھینچو۔ تو بالوں سے پکڑ کے بھی آپ اس کو ساتھ ہی چلائیں گے، لیکن بالوں سے پکڑ کے کھینچنا، چلانا اور ہاتھ تھام کے چلنے میں کتنا فرق ہے۔ جب ہاتھ تھام کے چلتے ہیں تو وہ ساتھی لگتے ہیں آپس میں، اور جب بال پکڑ کے آپ کھینچتے تو آپ سمجھتے جیسے آپ نے کسی مجرم کو پکڑایا، تھانے لے جا رہے ہیں اس کو۔ تو ایک دوسرے پہ قابو کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ رسپیکٹ۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے میاں بیوی کے درمیان کے تعلق کی یہ مثال دی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے ڈریس ہیں اور تم ان کے ڈریس ہو۔ اب یہ جو لباس ہم نے پہنا ہے، یہ ڈریس ہم نے پہنا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے خود تم کو لباس دیے ہیں، تمہیں لباس پہننے کا طریقہ بتایا، اور لباس کی 2 خوبیاں اللہ نے بتائی ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارے ہیں جو تمہارے شرم کو چھپاتے ہیں، تمہارے ستر کو چھپاتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے زینت یعنی تمہارا سنگھار، ڈیکوریشن بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور پرہیزگاری کا لباس وہ تو سب سے اچھا ہے۔ تو کیا کام کرتا ہے لباس؟ ایک دوسرے کے شرم کو ڈھانپتا ہے اور
ایک خوبصورتی ہے۔ تو مرد عورت کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے شرم چھپانے اور ان کی زینت ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے زینت ہے اور ان کے شرم چھپانے کی وجہ ہے۔ لیکن جب یہ دو ہی لڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر کرٹیسائز کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے لباس ہم پھاڑتے ہیں، بعض اوقات پبلک میں ایک دوسرے کا لباس پھاڑتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ کیا حشر ہوگا۔ تو رسپیکٹ، آپ کسی کو پسند کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ آپ کی چوائس کی بات ہے، ہم چوائس کی تھوڑی بات آگے کریں گے، لیکن رسپیکٹ ہر حال میں ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ رسپیکٹ میوچول ہونا چاہیے، باہمی رسپیکٹ ہونا چاہیے۔ تنقید کرنا بہت آسان ہے، مگر وہی تنقید اگر کوئی ہم پہ کرتا ہے تو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، سب سے مشکل ہوتا ہے۔ وہ تنقید جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں بڑی آسانی سے کرتے ہیں، وہی اگر کوئی ہماری ذات پہ کرتا ہے تو ہمیں سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تنقید کرنے سے پہلے سوچیں۔ نصیحت کرنا بہت آسان ہے، نصیحتیں دینا بہت آسان ہے، مگر انہی نصیحتوں پر خود عمل کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی خامیوں کو نہ دیکھیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں۔ اللہ نے خوبیاں خامیاں سب کچھ رکھی ہے، خامیوں کو نظر انداز کریں، خوبیاں دیکھنے کا انداز پیدا کریں، معاف کریں ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو بھی معاف کریں، دوسروں کو بھی معاف کریں۔ جب ہم اپنی سوچ کو نیگیٹو بنا لیتے ہیں، منفی بنا لیتے ہیں، معاف نہیں کرتے ہیں، بھولتے نہیں، فلاں دن اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور یہ پائل اپ ہوتا جاتا ہے، یہ ہمارے دماغ میں جمع ہوتا جاتا ہے، رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے لیے یا کسی ایک کا دوسرے کے لیے جو سوچ ہے وہ نیگیٹو اور منفی بنتی جاتی ہے۔ تو جب ہم غصے کے عالم میں ہوتے ہیں اور منفی سوچ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے ایک سن گلاس پہن لیا ہو، سیاہ شیشے والا گلاس پہن لیا ہو، اور گلاس بھی بہت گندا ہو۔ تو ایک آدمی جو نیگیٹو سوچ رکھتا ہے وہ ایسا سن گلاس پہنا ہوتا ہے کہ سب چیز سیاہ نظر آتی ہے، اس کا شیشہ بھی گندا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ گندا شیشہ پہن کر اور وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، دوسروں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی دنیا کو اسی طرح دیکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ چشمہ اتاریے۔ جو نیگیٹو سوچ کا چشمہ ہم پہنے رکھتے ہیں اس چشمے کو ہٹائیں، اور اس کے بعد آرام سے کوئی فیصلہ کرے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی نصیحت کی ہے کہ غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا، غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اور بہت زیادہ خوشی کی حالت میں کبھی کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا۔ غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اور بہت زیادہ خوشی کی حالت میں کسی سے کوئی وعدہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ خوش ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ جو وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ پورا کر بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دو الفاظ پہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا، ایک ہے انٹینشن اور دوسرا ہے چوائس۔ ایک ہے ہماری نیت اور دوسرا ہمارا انتخاب۔ پہلے میں نیت کی بات کرتا ہوں، چونکہ ہر عمل جو ہمارا ہوتا ہے، جو تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہ ایک نیت سے شروع ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ہم ہیں، ہمارے تعلقات چل رہے ہیں، آہستہ 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 خدا نہ خواستہ کسی بھی چیز کی وجہ سے تلخیاں پیدا ہوتی ہے، تو اب میرے پاس ایک چوائس ہے، مجھے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے۔ میں نے یہ نیت کی ہے کہ مجھے ہر حال میں یہ گھر سنبھالنا ہے، یہ رشتہ ہے، رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے، میں ہر قیمت پر اس رشتے کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ جو میری جو نیت ہے، یہ نیت، یہ انٹینشن ایک انرجی کریٹ کرتی ہے، ایک توانائی کریٹ کرتی ہے، اور جو نیت حاوی ہوتی ہے وہ توانائی حاوی ہوتی ہے۔
میرا 80% خیال ہے کہ میں اس رشتے کو برقرار رکھوں گا، 20% مجھے خیال آتا ہے کہ شاید میں اس کو برقرار نہ رکھ سکوں، تو اس کی بھی انرجی ہے۔ میری وہ نیت کہ میں شاید نہ بھی کر سکوں، وہ بھی انرجی ہے، مگر وہ کمزور انرجی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں نہیں مجھے ہر حال میں یہ رشتہ رکھنا ہے، تو یہ ڈومیننٹ انرجی ہے، وہ اس پہ غالب رہے گا، اور یہ میری نیت کی انرجی کہ مجھے یہ رشتہ رکھنا ہے میرے لیے راستہ بنائے گی کہ کس طرح یہ رشتہ سنبھالا جا سکے، اس کے لیے میرے لیے راستہ کریٹ کرے گی۔ اگر اس کے مقابلے میں میں نے یہ نیت کر لی کہ یار اب میرا نہیں چل سکتا، مجھے یہ گھر توڑنا ہے، مجھے یہ رشتہ توڑنا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، 80% میرا خیال ہے کہ مشکل ہے نہیں چل سکتا، 20% ہے کہ چل سکتا، تو پھر اب ڈومیننٹ میری جو انرجی ہے وہ نہیں چل سکنے والی ہے، تو اب وہ انرجی مجھے وہ راستہ بنا کے دے گی کہ یہ رشتہ کیسے نہیں چل سکتا ہے، تو وہ رشتہ توڑنے کے راستے بنائے گی۔ انٹینشن از این انرجی، یاد رکھیے، انٹینشن انرجی ہے۔ تو منفی سوچ بھی جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے نیگیٹو تھاٹ ہیں، وہ بھی انرجی ہے۔ جب نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو ہمارا مائنڈ فوگی ہو جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، جس طرح میں نے چشمے کی مثال آپ کو دی۔ اور جب آپ گہرے دھند میں ہیں، کہ جب ویزیبلٹی آلموسٹ زیرو ہے یا تھوڑی سی ہے، حد نگاہ بہت کم ہے، تو آپ دیکھیں راستے بند کر دیے جاتے ہیں، گاڑیاں چلانے کی منع کی جاتی ہے، کیونکہ اگر دھند میں نے گاڑی چلانے کو جاری رکھا تو لازماً یا تو کسی گاڑی کو مار دوں گا یا میں کسی کھائی میں گروں گا جا کر۔ تو دھند کے عالم میں فیصلے غلط ہوتے ہیں، دھند کے عالم میں حادثات ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے تھاٹس جو ہیں فوگی ہیں، اس وقت فیصلہ نہ کریں، فوگ کو جانے دیں، بالکل ہمارا ذہن صاف ہو، پھر بیٹھیں اور اس کے بعد بات چیت کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو انٹینشن ہے، نیت ہے، بہت پاورفل چیز ہے، اسی لیے فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت سے ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال آپ کے وہی ہوں گے جو آپ کی نیت ہے۔ تو جو آپ نے سوچ کے رکھا ہے، ارادہ کر رکھا ہے، تو پھر راستے اسی طرف بنیں گے۔ اس لیے پازیٹیو چیز پہ، جب پازیٹیو منزل پہ جانے کے لیے نیت کرے تو قدرت خود ہمیں اس راستے پہ چلنے کی مدد کرتی ہے۔ دوسری بات ہے چوائس، ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، ہم ایک انتخاب کرتے ہیں۔ میں نے چوز کر لیا بھئی یہ رشتہ مجھے بنانا ہے، یا میں نے یہ سلیکٹ کیا مجھے یہ رشتہ نہیں بنانا ہے۔ اس ایک چوائس کے ساتھ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یعنی اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ چوائس جو ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، وہ ایک موومنٹ ہوتا ہے، وہ ایک حرکت ہے، وہ ایک عمل ہے، اور اس ایک حرکت کے ساتھ ساتھ اس کے کئی جو ہے وہ اثرات سامنے آتے ہیں۔ اگر اس ٹیبل پہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہو اور اس میں سے میں ایک چیز کو دھکا دیتا ہوں، غور سے سنیے گا، میں ایک چیز کو دھکا دیتا ہوں اور اس کے نتیجے میں 8 چیزیں ٹیبل سے نیچے گر جاتی اور ٹوٹ جاتی ہے، تو میرا مواخذہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس نوٹ بک کو یہاں سے ہٹایا، مگر یہ جو کانسیکوینسز ہے، یہ جو 8 چیزیں نیچے گری اور نقصان ہوا ہے، اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہم اکثر فیصلہ کرتے ہیں مگر کانسیکوینسز کو نہیں دیکھتے، یار نہیں یہ نہیں چلے گا، میرا گھر ختم کرو اس کو، فائن۔ آپ ذرا آگے دیکھیں، پہلے تو آپ کی فیملی کنڈیشن دیکھیں، میاں بیوی، آپ کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کتنے سال آپ ساتھ میں رہے ہیں۔ لک بیفور یو لیپ، چھلانگ مارنے سے پہلے دیکھو کہ کہاں گرنے والے ہو۔ لک بیفور یو لیپ، چھلانگ مارنے سے پہلے ذرا دیکھ لو، تو آپ 5 سال 10 سال 20 سال آگے دیکھیے۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ کے امیڈیٹ ڈیسیشن کے ساتھ کہ بھائی مجھے یہ گھر توڑنا ہے، آپ کتنے لوگوں کو دکھی کر رہے ہیں۔ اس میں سے کوئی ایک کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے، دونوں کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس طرح ان کا مواخذہ ہوگا قدرت کے پاس۔ 2 افراد نہیں، 2 خاندان نہیں، کئی لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ اگر آپ کے بچے اور چھوٹے بچے ہیں، آپ نے سوچا ہے کہ ان کی زندگیوں کو
جو اس وجہ سے نقصان پہنچے گا، وہ جو والدین میں سے کسی ایک کے بغیر اپنی زندگی گزاریں گے، جو صدمہ ان کو ہے، جو ٹراما ان پر ہے، ان کی شخصیت جو نامکمل رہے گی، ان کو پروان چڑھنے میں سوسائٹی میں اپنے آپ کے لیے جو لاچاری اور بیچارگی جس عالم میں بچہ بڑا ہوتا ہے یا وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کی پرورش صحیح نہ ہونے کی بنا پر اگر وہ معاشرے میں غلط کاری کرتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو یہ چوز کرتا ہے، جو یہ انتخاب کرتا ہے۔ جیسے میں نے ایک دھکا مارا 10 چیزیں گر گئی، میرے ایک فیصلے سے اگر 20 آدمی دکھی ہو رہے ہیں، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس کے کانسیکوینسز کی میں ذمہ دار ہوں۔ تو فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو آپ ویژولائز کریں، دیکھیں کہ کیا میں یہ چاہتا ہوں۔ آج میں اپنی بیوی سے الگ ہونا چاہتا ہوں، میرے 2 بچے ہیں مثال کے طور پر، تو دیکھیں کل میرے بچے کے اسکولس کی پرابلم ہوں گے، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ خیر میری بیوی الگ ہوگی تو اس کے گزارے کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، وہ آگے کیسا کرے گا؟ 10 سال 20 سال دیکھیں، کیا آپ اتنے لوگوں کو دکھی کرنے کے واسطے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، یا آپ کو معلوم ہے کہ اتنے لوگ تکلیف میں ہوں گے، اس کا کوئی اچھا نتیجہ تو نہیں نکل رہا ہوتا ہے نا۔ تو کانسیکوینسز، یہ انٹینشن، نیت اور چوائس دونوں باتوں کو یاد رکھیے گا، اور اس کے بعد سوچ سمجھ کے میک اے رسپانسبل چوائس، کہ بہت ہی ذمہ دارانہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، سارے نتائج کو اپنے سامنے رکھ کر۔ یہ کوئی معمولی بات اور کھیل کود کی بات نہیں ہے کہ بس چلو ہم نے رشتہ بنا لیا، اب نہیں چل رہا ہے، اس کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ رشتے اس طریقے سے نہ بنائے جاتے ہیں اور نہ توڑے جاتے ہیں، اس پر ایک پوری عمارت ہوتی ہے جنہیں ہم گرا ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو الگ بنایا، میں نے پہلے یہ بات کی، مگر تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق الگ الگ کی ہے۔ کہتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کا ان کا انداز مختلف ہے، ان کی پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس، بھئی 2 مختلف سیاروں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں جو یہاں آ کر جمع ہوئی ہے۔ تو اگر مرد کو ایک بات پسند نہیں ہے اور عورت کو وہ بات پسند ہے، تو لازم نہیں ہے کہ بھئی عورت یہ کہے کہ بھئی جب مجھے پسند ہے تو تمہیں کیوں پسند نہیں ہے۔ اللہ نے الگ بنایا ہے۔ کتنی دفعہ ان کے جھگڑے ہوتے میں ٹیلی ویژن دیکھنے پر مرد کو نیوز اچھا لگتا ہے، یا ان کو تبصرے اچھے لگتے ہیں، یا ٹاک شو اچھا لگتا ہے، بیگم کو شاید ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے، گانا سن رہا ہوتا ہے، تو آپ کہ یار یہ تم کو پرابلم ہے، یہ نیوز کیوں نہیں دیکھتے ہو، تم کو نیوز کیوں پسند نہیں؟ اب کس کو کیا پسند ہو کیا نہیں ہو اس کا فیصلہ بھی ہم کریں گے۔ ہم نے پہلے اس بنیاد کی بات کی کہ ہم سب امپرفیکٹ ہیں، اللہ نے سب کو الگ بنایا ہے، اس کو اپنی جگہ پہ رہنا۔ آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، آپ کو نیوز پسند ہے اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پرفیکٹ ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید کہ تم کو اس میں کیا رکھا ہوا ہے تمہارے، تم کو اسپورٹس کیوں اتنا پسند ہے، یہ کیوں پسند نہیں ہے، کہ اس کو کیا پسند آنا چاہیے۔ آپ ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں، کھانا منگاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو جو کھانا پسند ہے تو شوہر بھی وہی کھانا منگائے، چلو وہ کمپرومائز کرے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں ہے تو فائن، اپریشیٹ اٹ۔ دونوں کے دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، یہ ایک نوٹ بک ہے، وائٹ نوٹ بک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ایک سفید نوٹ بک آپ کو نظر آ رہی ہے؟ سوری نہیں، بلیک ہے، مجھے تو وائٹ نظر آ رہی، آپ کو بلیک نظر آ رہی، مجھے وائٹ نظر آ رہی ہے۔ نوٹ بک ایک ہی ہے، فرق کیا ہے؟ آپ کا دیکھنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہے، میرے دیکھنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہے۔ میں کسی اور جگہ سے دیکھ رہا ہوں، تم کسی اور جگہ سے دیکھ رہے ہو۔ میں یہاں بیٹھ کر ٹیبل پہ ایک ہندسہ لکھتا ہوں انگلش کا 6، آپ کو کیا دکھتا ہے؟ 9، آپ کو 9 لگ رہا ہے نا، تو میں نے 6 لکھا ہے۔ میں کہوں یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم اس کو 9 پڑھ رہے ہو۔
दिमाग ख़राब नहीं हो गया? जहाँ से वो देख रहा है या आप देख रहे हैं उसको 9 ही दिख रहा है। इस हिंसे में प्रॉब्लम नहीं है, मैं 6 देख रहा हूँ, उसी को वो 9 देख रहा है, दोनों अपनी जगह पे दुरुस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो देखने के अंदाज है, नुक्ता निगाह है, पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको अप्रिशिएट करें। कौन किस जगह से, किस जज्बाती कैफियत से देख रहा है। भाई आपके घर में अगर आप दोनों रिश्ता बनाया है तो आप 20 साल 25 साल दोनों अलग अलग घर में रहे हैं, अलग अलग घर में परवान चढ़े, आपके घर के संस्कार अलग होंगे, आपके घर के एथिक्स अलग होंगे, आपके घर की बातें अलग होंगी। जब आप साथ में मिलते हैं तो आप कहें भाई अब आप सारे फ़र्क आपके ख़त्म हो जाने चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। भाई वो 20 25 30 साल की जो ट्रेनिंग और लेगेसी और सोच और जो अपने घरेलू तहजीब साथ लेकर आई है या आप उनके साथ जाके बैठे हैं, तो वो तो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इस फ़र्क को अप्रिशिएट करें, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करें, इसमें कोई सुपीरियर या कोई इन्फीरियर नहीं बन जाता, बल्कि ये दोनों सिर्फ डिफरेंस है। और डिफरेंस होना अच्छा या बुरा होना नहीं है, डिफरेंट होना सिर्फ फ़र्क होना है। इसमें कोई अच्छा या कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं हो जाता। तो जब हम एक दूसरे के एहतराम को छोड़ देते हैं, रिस्पेक्ट को छोड़ देते हैं, तो फिर रिश्ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमने पहले भी ये बात की है कि रिश्ते दरख्तों की तरह होते हैं। आपने एक रिश्ता कायम किया है तो एक आपने बीज बोया है या आपने एक पौधा लगाया है, छोटा सा पौधा लगाया है। अब इस पौधे को दरख्त बनने के लिए इसको टाइम चाहिए, इसको देखभाल चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, अच्छा माली चाहिए, रोशनी चाहिए। और जब आप पौधा लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि सारे दरख्त और सारे पौधे एक जगह ला के नहीं लगा देते, स्पेसिंग रखते हैं, जगह रखते हैं। आप जंगलात में जाएं, आप खेतों में जाएं, आप देखें जब दरख्त लगाते हैं तो 2 दरख्त के दरमियान जगह छोड़ते हैं। स्पेसिंग, जगह क्यों छोड़ते हैं? ताकि हर दरख्त अपनी टेरिटरी के अंदर से अपनी ग़िज़ा ले सके, उसको आज़ादी हो। वरना एक दूसरे की जड़ें एक दूसरे के साथ जो है वो क्लैश में आ जाएंगी। तो उनकी अपनी टेरिटरी होती है और वहाँ उनको अपनी जड़ों को फैलाती है। तो स्पेसिंग, जिस तरह आप अगर आज भी पिलर वाले किसी हॉल में या किसी घर में चले जाएं तो सारे घर के पिलर्स एक जगह लाके जमा नहीं कर देते हैं, पिलर्स को फैला देते हैं। पिलर्स में भी इक्वल डिस्टेंस होता है, स्पेसिंग होती। क्यों होती है? ताकि जो छत का या जो तामीर का वज़न है वो इक्वली सारे पिलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक जगह पे वज़न ना पड़े कि जिसकी वजह से वो पिलर टूटने को आए। तो ये स्पेसिंग ज़रूरी है ताकि इमारत खड़ी रहे। इसी तरह घर के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर भी स्पेसिंग, एक दूसरे की टेरिटरी, छोटी छोटी टेरिटरी होती है। हम अपने घर के अंदर भी भले जॉइंट फैमिली में साथ में रहते हैं, अपना एक माइक्रो कल्चर हम बनाते हैं। भाई मियाँ बीवी बच्चे अलग से, उनका एक टाइम है, साथ बैठते हैं, प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं। ये उनकी छोटी सी दुनिया है, बड़ी दुनिया में उनकी एक छोटी दुनिया है। और इस कल्चर को इनकरेज होना चाहिए कि ताकि वो वहाँ बैठकर अपना जो छोटी सी यूनिट है फैमिली की, उसको नरिश कर सके, वो परवान चढ़ सके, उसके लिए काम कर सके। तो घर के अंदर आप ये कोशिश ना करें कि भाई सब किसी को कोई फ्रीडम या आज़ादी ना हो। स्पेसिंग का होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक दूसरे की प्राइवेसी भी मेंटेन होते रहे और हर एक अपनी अपनी मामूली छोटी सी टेरिटरी के अंदर परवान चढ़ सके। पौधों को परवान चढ़ने में वक्त लगता है। एक पौधा, एक बीज आपने बोया, पौधा लगाया, दरख्त बनने में शायद, और घना साया देने वाला दरख्त बनने में और फल देने में ज़माना लग जाता है, कई साल निकल जाते हैं। तो रिश्तों के पौधों को भी दरख्त बनने में कई साल लग जाते हैं। वक्त दीजिए, जल्दबाजी से काम मत लें, ये काम जल्दी से नहीं होता है। और ये उसकी जड़ें मजबूत होने दें। जड़ें जितनी मजबूत होंगी दरख्त इतना ही मजबूत होगा। जड़ें जितनी गहराई में जाएंगी दरख्त इतना ही मजबूत होगा। तो अपने रिश्तों की जड़ें पकड़ने दीजिए। अभी तो रिश्तों की जड़ें ज़मीन पे गई नहीं हैं, हम उखाड़ के फेंकने की बात करते हैं।
تو اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی رشتہ نہیں چل سکتا ہے. ان کو بڑھنے میں اور پروان چڑھنے میں وقت دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہا ہے کہ ذرا سی رنجش پہ نہ چھوڑ کسی بھی اپنے کا دامن. ذرا سی رنجش پہ نہ چھوڑ کسی بھی اپنے کا دامن. زندگی گزر جاتی ہے اپنوں کو اپنا بنانے میں. زندگی گزر جاتی ہے اپنوں کو اپنا بنانے میں. جو ہمارے اپنے ہیں وہ بھی ہمیں اپنا سمجھے, اس کو بھی آپ کو انداز سے زندگی گزار کر اس کو اپنا بنانے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں. آپ اس جملے سے اتفاق کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں. دیواروں میں جب دراڑیں پڑنے لگتی ہے تو دیوار گرنے لگتی ہے. رشتوں میں جب دراڑیں پڑنے لگتی ہے تو دیواریں کھڑی ہو جاتی. دیواروں پہ دراڑیں پڑتی تو دیوار گر جاتی ہے, مگر رشتوں میں جب دراڑیں پڑنے لگتی ہے تو تعلقات کے درمیان دیواریں کھڑی ہونے لگتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی بات دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں نا اس بات سے؟ کرتے ہیں. تو پھر چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں نا. چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں نہ رکھیں, اس کو نظر انداز کر دیں, کچھ انداز سے کچھ نظر انداز سے. تو نظر انداز کرنا سیکھیں, اگنور کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے بھائی, آج سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں گے. اب سب سے بڑا سوال آتا ہے, آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے کون سی بات چھوٹی اور کون سی بڑی؟ بھائی یہ چھوٹی بات تھی, نظر انداز کر دی, یہ بڑی بات ہے. یہ چھوٹی اور بڑی کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ واقعہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. واقعہ یا بات چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی ہے, اس کو چھوٹی یا بڑی بنانے والے ہم ہوتے ہیں. چھوٹی بات کو بہت بڑی سمجھنا یہ فیصلہ بھی ہم دیتے ہیں. بہت بڑی بات کو اگنور کرنا, کچھ نہ سمجھنا, یہ فیصلہ بھی ہم دیتے ہیں. تو جی ابھی ہم لائن ڈرا کہاں سے کریں گے کہ بھئی یہ بات یہاں تک تو یہ چھوٹی ہے, اس کے بعد یہ بات بڑی ہو جاتی ہے؟ آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. لیکن ایک معیار ہے, بہت آسان سادہ سا مسئلہ ہے, بالکل سیدھی سی بات ہے. کسی بھی بات کو بڑی بات نہ سمجھے, کسی بھی بات کو بڑی بات سمجھے نہیں, ہر بات کو چھوٹی معمولی سمجھے نا, اور معمولی بات کو نظر انداز کرنا ہے تو آپ دیکھیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جسٹ اگنور. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں اور ہر بات کو چھوٹی بات ہی سمجھیں تو بات ختم ہو گئی نا. پھر تو رشتے نہیں بگڑیں گے, رشتے خراب نہیں ہوں گے. تو خیال رکھیں, ہمیں زندگی جو گزارنی ہے اس میں کچھ ہمیں خاندان کے اندر کچھ انداز اپنانے ہیں اور کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے. جس طرح درخت ہر موسم میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے نا, طوفان آئے, بارش آئے, برف باری ہو, خزاں آئے, وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے مگر اپنے اندر چینجز, لچک پیدا کر لیتا ہے. ہوا تیز آئے تو جھک جاتا ہے, خزاں آئے تو پتے گرا دیتا ہے, سوکھی ڈالیاں اوپر آ جاتی ہے. پھر بہار آئے تو اس پہ پھل بھی آ جاتے, پھول بھی آ جاتے, پتے بھی آ جاتے ہیں. 12 مہینے کے موسم میں درخت اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. اسی طرح زندگی میں ہمارے فیملی لائف کے اوپر بھی مختلف حالات گزرتے ہیں, مختلف موسم گزرتے ہیں. ہمیں اس سے ایڈجسٹ کرنا ہے, ہمیں اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنی ہے. درخت کی طرح اپنے اندر فلیکسیبلٹی اور ریزیلینس پیدا کریں, یعنی پھر سے ابھرنے کی طاقت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں. تھوڑی سی بات آگے لے کے چلتے ہیں کہ شادی کے رشتے کے ساتھ ساتھ سسرال جو ہے وہ تو پیکیج میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب ہم شادی کرتے ہیں تو سسرال پیکیج میں آتا ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے شادی کرنی, لڑکی چاہیے مگر سسرال نہیں ہونا چاہیے اس کا, یا لڑکا چاہیے سسرال نہیں ہونا چاہیے. اب یہ آپ کا چوائس نہیں ہے نا.
تو یہ رشتے جو آپ بناتے نہیں ہیں، مگر آپ نے تو ایک رشتہ بنایا، مگر اس رشتے کے ساتھ ساتھ پیکیج میں اور رشتے آتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا ادب اور احترام کا ایک رشتہ ہونا چاہیے، اور اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، مگر اگر لڑکی کے والدین ہیں تو وہ خدا کا بنایا ہوا رشتہ ہے، لڑکے کے والدین ہیں تو وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان دونوں کے ماں باپ نہیں ہونے چاہیے۔ بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ بیٹیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ بھئی آخر سسرال میں جا کر سسرال کی خدمت کرنے کے لیے آخر کوئی مینیول ہے، کوئی گائیڈ لائنز ہے، کوئی قاعدہ قانون ہے کہ ابھی کتنا کرنا چاہیے، کس حد تک جانا چاہیے، کس حد تک برداشت کرنا چاہیے، آخر کوئی حد بھی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی حد نہیں ہے، کوئی چیز لکھی بھی نہیں ہے، کوئی بھی قاعدہ قانون، کوئی مینول نہیں ہے، اور کوئی چیز فکس نہیں ہے، چونکہ یہ ہر سوسائٹی کی چیزیں ہیں، یہ معاشرے کی باتیں ہیں، مختلف معاشرے کی چیزیں ہیں، مختلف ممالک کی چیزیں ہیں، اور مختلف زمانے میں یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی 50 سال پہلے فیملی کا جو رواج تھا، وہی رواج آج ہم اپلائی کرنے جائیں گے تو آج ہمارا گھر نہیں چل سکے گا۔ 2-3 جنریشن پہلے تعلیم کا کوئی خیال ہی نہیں تھا، لڑکیوں کو پڑھانے کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، آج تو ہر لڑکی کو پڑھایا جاتا ہے، اور پھر ہر فیملی ممبر کے لیے یہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ وہ روزی کمانے میں بھی لگے۔ تو آپ دیکھیں فیملی کا انداز بدل گیا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، اس لیے کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، بس باہم عزت اور احترام سے تو بھلا کر تو بھلا ہوگا، کر بھلا تو ہو بھلا، اچھائی کرو گے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، مگر یہ ہر ایک کو باہمی احترام، میوچول رسپیکٹ کے ساتھ اس رشتے کو مینٹین کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے کہا کچھ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب شادی کے بعد لڑکے سے یہ تقاضا کرنا، یا شادی کے وقت یہ تقاضا کرنا کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، تم اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ سے رشتہ نہیں ہونا چاہیے، یا تمہارے ماں باپ ساتھ میں نہیں رہیں گے، ماں باپ خود فیصلہ کرتے۔ اور دیکھیے، الگ ہو کے رہنا اور رشتہ توڑنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا آپ لڑکی سے کہیں کہ بھئی تم شادی کر کے آ گئے اور پیچھے تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے، ہم کہتے بھی دیکھو یہ رشتہ ہم نے اور تم نے بنایا ہے، اب اس کی وجہ سے وہ رشتہ جو اللہ نے بنایا وہ ہم توڑتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ اس کو توڑ سکیں؟ کیا لڑکی کے پاس یہ طاقت ہے کہ اپنے شوہر کے ماں باپ سے اس کا رشتہ توڑ سکے جو کہ خدا نے بنایا ہے؟ یا لڑکے کے پاس یا لڑکی کے خاندان کے پاس یہ حق یا یہ قانون ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ لڑکی سے اس کے ماں باپ کے ساتھ جو خدا کا بنایا ہوا قانون ہے وہ توڑنے کو کہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا کے سارے کاغذات بنا لیں، اس کے باوجود جو بچہ جس باپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو اس کی جو بایولوجیکل ریلیشن شپ ہے اس سے آپ کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ تو قدرت کی چیز ہیں، تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ہم، یا ایسا تقاضا کیوں کرتے ہیں جو کہ غیر قدرتی ہے؟ میں نے ایک گھر بنایا، بھئی اب میں نے اپنا گھر بنایا تو اللہ نے جو گھر بنایا، آپ کہتا ہے یہ میرا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے اس گھر کے مقابلے میں جو اللہ نے بنایا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ ایک رشتہ بنانے کے لیے ہم اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑنے کے لیے کہیں، اور یہ بہت دفعہ تلخی کی وجہ بنتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے بہت سی ممالک میں، مسلم ممالک میں آپ جائیے، شادی کے بعد بھی لڑکی اپنے باپ کا نام تبدیل نہیں کرتی ہے، لڑکی باپ کے نام سے، اور پھر بعد میں شوہر فلان بنت فلان زوج فلان، فلان کی بیٹی، فلان کی بیوی۔ ہمارے ملک کے اندر بھی مشہور خواتین جو ہے وہ اپنے شوہر کے نام سے نہیں، باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہیں اب بھی۔ آج تو دنیا میں تقریباً یہ رواج ہو گیا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی اپنے باپ یا فیملی اپنے سرنیم کے بعد اپنے شوہر کا سرنیم لگاتی ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی سیکریفائز نہیں کرتی ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہر سوسائٹی کے، ہر فیملی کے اپنے اپنے انداز ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسا قدرت کا بنایا ہوا طریقہ ہے کہ جس کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ
اپنی بیٹی کے واسطے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی شادی کر کے جائے تو یہ رانی بیٹی آپ کی راج کرے اور اس کو سکھی سنسار ملے، تو آپ کے گھر میں جس کی بیٹی آئی ہے اس ماں باپ کی بھی بالکل یہی خواہش تھی کہ بھئی ان کی رانی بیٹی راج کرے اور ان کو سکھی سنسار ملے۔ تو جب آپ اپنے بیٹی کے واسطے یہ توقع رکھتے ہیں تو دوسرے والدین بھی اپنی بیٹی کے واسطے یہی توقع رکھتی ہیں، تو آپ اس کو اسی طریقے سے گھر کو بنائیں، اسی طریقے سے ان کو ٹریٹ کرے گھر کے اندر۔ ماں اور بیوی کے درمیان کمپٹیشن کا یہ تو ایک عجیب سا ہو گیا ہے کہ بھئی بیوی چاہیے کہ ماں چاہیے۔ ارے بھائی، ماں خدا کا بنایا ہوا رشتہ ہے، بیوی ہمارا بنایا ہوا رشتہ ہے، تم اس کے درمیان نہ موازنہ، نہ کمپیریزن ہے، نہ مقابلہ ہے، نہ کمپٹیشن ہے، یہ دو الگ الگ مقدس رشتے ہیں۔ بچے کو، لڑکے کو آپ اس کشمکش میں نہ ڈالیں، اس آزمائش میں نہ ڈالیں کہ وہ اپنی بیوی کو چوز کرے یا ماں کو چوز کرے۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، سوچیں ذرا کہ ہم کیا بات کرتے ہیں اور کس قسم کے تقاضے ہم کرتے ہیں۔ جس ماں باپ نے جنم دیا، بڑا کیا، اولاد اس کی ہے، آپ اسے کہیں کہ بھئی اب ماں باپ کو چھوڑ دیں، ان سے بات نہ کریں، ان کو نکال دیں اپنے گھر میں سے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھے ہو، برے ہو، پسند ہو، ناپسند ہو، مگر آخر ہم انسان ہے، خدا نے ہمیں عقل دی ہے۔ تو اس قسم کے جو ہم رشتوں کے اندر تقاضے کرتے ہیں یہ بہت ہی نقصان دہ ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہے۔ احترام یک طرفہ لمبا عرصہ نہیں چلتا۔ بہو سسرال کا احترام کرتی ہے، فائن، سامنے سے کوئی احترام نہیں ملتا، یہاں سے احترام ہے وہاں سے انسلٹ ہے، یا وہاں سے احترام ہے یہاں سے انسلٹ ہے، تو یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ رسپیکٹ میوچول ہوتا ہے، دونوں طرف سے اگر احترام ہے، رسپیکٹ ہے، آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، بار بار میں کہتا ہوں کسی کو پسند کرنا ناپسند کرنا یہ ہماری طبیعت ہے، لیکن کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ ٹریننگ لیتے ہیں ہم کو، تو رسپیکٹ میوچول ہونی چاہیے۔ اگر یک طرفہ رسپیکٹ ہے، کچھ ٹائم تو رسپیکٹ چلے گا، اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ نہیں چلے گا۔ جو بچوں کے ماں باپ ہیں، شادی شدہ بچوں کے والدین ہیں، اپنے بچوں کو جو آپ مفید مشورہ دینا چاہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ضرور دیجئے، مگر ڈیلی ان کو لیکچر مت دیجئے کہ ان کو اپنا گھر کیسے چلانا چاہیے۔ وہ بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ان کو اپنے فیصلے کے مطابق زندگی گزارنے دیں، اپنی زندگی خود بنا دیں۔ ان کے ذاتی معاملات میں تجسس نہ کرے، ان کی پرائیویٹ چیزوں کو جاننے کی کوشش نہ کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جتنا کم جان سکتے ہیں آپ ان کی فیملی کے اندر کے بارے میں، تب اتنا کم معلومات اپنے پاس رکھیے، ان کی زندگیوں میں انٹرفیئر نہ کرے، مداخلت نہ کرے۔ بہت سے بچوں کے گھر والدین کے مداخلت سے ٹوٹتے ہیں، لڑکوں کے والدین یا لڑکی کے والدین۔ جب ان کی مداخلت ہو جاتی ہے گھر کے اندر، تو میاں بیوی پیار محبت سے رہنے کے باوجود ان کی مداخلت کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تلخیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے لائف میں انٹرفیئر کرنے سے گریز کریں، ان کو اپنے گھر کے اپنے رولز اور ریگولیشنز پہ چلنے یا آپ کے اپنے طرز پہ چلنے پہ ان کو مجبور نہ کریں۔ اللہ نے ہر ایک کو منفرد بنایا ہے۔ برداشت جہاں تک ہو سکے ہم برداشت کریں، ایک دوسرے کو تبدیل کرنے کا ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس نظر انداز کرنے اور برداشت کرنے کا مادہ ہے تو ہمارے بہت سے کام آسان ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے اور خاص طور پر ان کے گھریلو تعلقات میں ان کے والدین کا کیا کردار ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ امید ہے کہ آپ کو ان باتوں میں کچھ مفید چیزیں نظر آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔